बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। घबराना नहीं है, लेकिन क्या करें, कभी ना कभी घबराना पड़ ही जाता है। वो इसलिए कि जहां अदम एतमाद का सारा माहौल है, बनाने की कोशिश कर रही है ऑपोजिशन, अब पता नहीं कामयाब होती है या इस गुब्बारे से दोबारा हवा निकल जाती है, क्योंकि इस ऑपोजिशन ने बहुत कुछ कोशिश की है पिछले 2-2.5 सालों के अंदर, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब क्या हो पाएगा या नहीं, और जो बयानात आ रहे हैं उसके हवाले से यकीनी तौर पर प्रोग्राम में बात करेंगे। एक और बड़ा अहम मौजू है, वो मौजू मेरे लिए भी अहम है, आप जो कि देख रहे हैं आपके लिए भी अहम है, क्योंकि एक कानून जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में आया, यानी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का, जिसे पैका कहा जाता है, उसके अंदर तरमीम की गई है मौजूदा हुकूमत की जानिब से। लेकिन जो बदकिस्मत एलिमेंट है वो, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, अर्ज़ करता हूँ बहैसियत एक कानून के तालिब इल्म के, कि तरीक़ाकार कानूनी है लेकिन एरोनियस है। यानी कि आपने एक ऐसा कानून जिसके ऊपर पहले बहुत डिबेट हुई, उस वक्त की अपोजिशन जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल थी, उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा कानून है, आपने तो साइबर स्पेस ही लोगों के लिए ख़त्म कर दी है, आपने तो क्रिमिनलाइज कर दिया है सब कुछ। आज हुकूमत जो कर रही है, क्या वो दुरुस्त है? और जो ऑर्डिनेंस लाया गया हुकूमत की जानिब से, सदर मुमलिकत ने वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, कानूनी तौर पर किया, ये बात गलत नहीं है, लेकिन क्या ऐसी तरमीम किसी डिबेट के बाद नहीं होनी चाहिए थी? क्या इन तमाम बातों को पार्लियामान के अंदर नहीं डिस्कस होना चाहिए था? कोई भी नहीं चाहता कि फेक न्यूज़ आए, कोई भी नहीं चाहता कि किसी की इज्जत उछाली जाए। और अगर ऐसा ही है, अगर हत्तके इज्जत का ही मामला है, तो फिर आप हत्तके इज्जत के कानून को ज़्यादा सख्त कीजिए, उसकी जो कार्रवाई है, अदालती कार्रवाई है, उसको मॉनिटर कीजिए, उसको ज़्यादा सख्त कीजिए, उसको एक्सपेडिशियस कीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी एक क्रिमिनल डेफेमेशन का माहौल मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, आप ज़्यादा क्रिमिनलाइज कर रहे हैं उसे। और अगर दुनिया में देखा जाए, कॉन्सेप्ट क्या है, हम बरतानिया की बात करते हैं और हवाला देते हैं बार बार बरतानिया का। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान खुद हवाला देते हैं बरतानिया का, और वो कहते हैं वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो शायद जनाब वज़ीर-ए-आज़म को ये भी मालूम होगा कि बरतानिया के अंदर इस वक्त जो डेफेमेशन है वो क्रिमिनल डेफेमेशन नहीं रही, वो एबॉलिश हो चुकी है। अमेरिका के अंदर बहुत सी रियासतों के अंदर क्रिमिनल डेफेमेशन एग्जिस्ट नहीं करती, यूएन इसके ऊपर बहुत कुछ कह चुका है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या जो हम कर रहे हैं वो दुरुस्त है? और दूसरी तरफ इसका आर्गूमेंट ये लिखा जाता है, बोला जाता है हुकूमत की जानिब से, कि भाई लोग बेनथे बैल की तरह यूट्यूब पर बैठकर अपने चैनल बनाकर कुछ भी बोल देते हैं, किसी की इज्जत उछाल देते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? आर्गूमेंट ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इस हवाले से प्रोग्राम में बात की जाएगी। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलात हैं, जॉइंट एक्शन कमेटी है, मीडिया के साथ वो मिलते हैं, बात करने की कोशिश होती है, लेकिन आज वॉकआउट किया उस कमेटी ने, क्योंकि फवाद चौधरी साहब, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वो ट्रिविलाइज कर देते हैं बहुत सारे मामलात को। ऐसा कानून, उसकी जस्टिफिकेशन बड़ी चाहिए, और क्या हुकूमत के पास वो जस्टिफिकेशन है? आज के प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स ज़रूर आई हैं अपोजिशन की जानिब से जो कि अलार्मिंग है, मैं दोबारा कहूँगा वो अलार्मिंग है, उन पर एतराज़ हो सकता है, और बहुत से तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि उनके बड़े ख़तरनाक नताइज भी आ सकते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हूँ। ज़रताज गुल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका, हुकूमत की नुमाइंदगी करिए। जनरल रिटायर्ड रियाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़रताज भी, सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि रिकॉर्ड कोई चीज़ ना छुपती नहीं है, ये तो आपको भी पता है। जब ये पैका का कानून आया, आपकी जमात ने ऑपोजिशन में थी, बड़े वेहमेंटली इसे अपोज किया। खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान हुकूमत में नहीं थे, उनके ट्वीट्स मौजूद हैं, ये नज़र भी आ रहा है, आपकी टाइमलाइन पे भी होगा, आप भी देख सकती हैं। सदर मुमलिक जनाब आरिफ अलवी साहब, वो MNA थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत कानून है और हम तो अमेंडमेंट्स प्रपोज करने जा रहे हैं। PMLN ने जो किया, अगर ये कहा जाए कि वो आज उन्हें भुगतना पड़ रहा है तो वो ठीक है, भुगतेंगे। लेकिन जो आप कर रहे हैं, क्या ये सब कुछ आपका कंसर्न भी हो सकता है? आप इसे कंसल्टेटिव प्रोसेस के जरिए कर सकते थे, पार्लियामान के अंदर लाके। ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करवाना और हरिडली सब कुछ करवा देना, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? थैंक यू मुनीब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहली बात ये कि आपने खुद ही उसकी बेस बना दी है कि 2016 का PMLN का कानून है, वो इसको लेकर आए थे और तमाम मुखालफत के बावजूद उन्होंने पास करवा दिया। दे कुड एंड दे डेड, क्योंकि जिसकी मेजॉरिटी होती है। और फिर सेम आपने हमारे बारे में बात की, आपने कहा कि इसका बिल्कुल कानूनी तरीक़ेकार है, ये ऑर्डिनेंस आया गया, ये कोई आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसकी कोई वो नहीं है। और इसको जो पैका है एक्ट है उसके अंदर तरमीम कर दी गई है, वो हम कर सकते हैं क्योंकि ये कानून है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप ये कहते हैं कि इसको डिस्कस होना चाहिए, पिछले 1 साल से मेरा ख्याल है कि
فواد چودھری صاحب، ہماری انفارمیشن منسٹری، ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی، ہماری پارلیمنٹ، ہر فورم پہ فواد چودھری صاحب اور ایون فرق حبیب صاحب بھی، ہم سب بار بار تمام لوگوں کو بلاتے رہے کہ جتنے بھی فورم ہیں وہ آئیں، وہ اپنی تجاویز دیں. آپ کی تجاویز کو سر آنکھوں کے اوپر بٹھایا جائے گا اور جس کے اوپر آپ کو اعتراض ہے اس چیز کے اندر چینجز کی جا سکتی ہیں. اچھی بات ہے کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے. لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی بیس بنانی ہے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کہا گیا کہ کشمیر کو بیچ دیا گیا ہے یا کشمیر کو بیچنے کا سودا ہو جا رہا ہے. کوئی سر پیر، کوئی بیس، کسی کے پاس کوئی اس کا ایویڈنس تھا؟ آپ نے پورے کشمیریوں کے دل آزاری کی، آپ نے پورے کشمیر کے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کیا. وہ جو کہتے ہیں کہ ہم شہید ہوں گے اور پاکستان میں لپیٹ دیا جائے، برہان وانی سمیت جو جس طریقے سے جو وہاں پہ شہادتیں ہوئے، اس کے بعد آپ نے کہا جی کشمیریوں کا جی سودا کر دیے گا. پہلا. سیکنڈ ویو یہاں پہ یہ چلی جب وہاں سے بات نہ بنی، ٹی وی پہ بیٹھ کے پروگرام کیے گئے، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے پروگرام کیے گئے، جس کا جدھر منہ دل کیا وہاں پہ کہا کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے پاکستان. آپ کے خیال میں کسی کو کوئی شرم آئی اس کے اوپر معافی مانگی کہ اسرائیل کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں؟ ہمارا اس کے اوپر موقف تو اتنا سٹرانگ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا تھا، جو پرائم منسٹر عمران خان بار بار کہہ رہے ہیں. چاہے پاکستان میں جتنی بھی رہنے والی جماعتیں یہ سوچ ہی نہیں سکتی، اور پرائم منسٹر عمران خان نے تو بڑا واضح موقف بتایا کہ اسرائیل کو نہ کوئی تسلیم کرے گا، نہ کبھی ہم نے کیا. لیکن کچھ جو پولیٹیکل دینی جماعتیں اس کا وہ کیا گیا، اس کے اوپر جو ہے اداریے بھی چھاپے گئے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ایک تاثر دیا گیا کہ بیٹھ کے اوپر پروگرام کیے گئے، اس کی کوئی بیس تھی. تیسری میں ریلیونٹ ابھی بالکل فحالیہ اس کی بات کرتی ہوں. رانا شمیم صاحب ہیں، ایکس جو بھی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کو اس کا حصہ بن چکے ہیں، وہ ایک آنریبل چیف جسٹس صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کی یہ آڈیو ہے یا ویڈیو یا واٹ ایور، ٹھیک ہے. اگر اب اس کا فورینسک کروا دیا جائے، اس سے چھاپنے والے صحافی نے، اس سے پوچھنے والے صحافی نے، اور ایک جو پوری میڈیا کے اوپر جو ایک ساری کی ساری ایک شخص کی پوری زندگی کی جو ایک سب سے بڑے ہاؤس کا جس کو سپریم کورٹ کہتا ہے اس کے وہ فیصلے کرتا رہا، آپ نے اس کا کردار کشی کی، اس کی کریکٹر اساسینیشن کی، آپ نے اس پورے پروسیس کو خراب کیا. کس کو گالیاں نہیں پڑی. اب اگر اس کی فورینسکس کر دی جائے تو چیزیں، میرا اب سب سوال ہے، آپ نے باتیں کوٹ کی نا، آپ نے باتیں کوٹ کی. دیکھیے جو جہاں تک غلط الزامات کی بات ہے تو وہ تو آج کوئی پہلا موقع نہیں ہے. آپ کی قیادت کی جانب سے، جناب عمران خان کی جانب سے متعدد دفعہ لوگوں کے اوپر لگائے گئے، اداروں کے اوپر لگائے گئے، عسکری اداروں کے اوپر لگائے گئے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر لگائے گئے. میری بات سن لیجیے. وہ لگائے گئے، کیا ان پہ کسی نے معذرت کی؟ کیا ان پہ کوئی تبدیلی آئی؟ کسی نے کہا یار میں بڑا غلط تھا، میں نے تو ملکی اداروں کے اوپر بڑے سنگین اور فحش الزامات لگائے، میں بڑا معذرت خواہ ہوں؟ دی آنسر از نو. اب دوسری بات یہ ہے کہ کسی جج کے بارے میں ایک سٹوری ہے، اس سٹوری کو وہ ایک ایفیڈیوٹ ہے جو کہ جس شخص جو لکھ رہا ہے وہ کہتا ہے میں ایگزسٹ کرتا ہے، اخبار میں وہ چھپ گیا اور ان جج صاحب کا نام نہیں چھپا، وہ کورٹ نے اس کی کوگنیزنس لی، کورٹ کے اندر کیا کارروائی ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ سب پروسیس کرنا ہے، آپ ضرور کریے، لیکن اس کو کنسلٹیٹیو بنائیے. ایٹ لیسٹ وہ غلطی نہ کیجیے جس کا آپ پی ایم ایل این کو کہتے رہے کہ انہوں نے یہ بلڈوز کر دیا، ان کے پاس میجورٹی تھی انہوں نے بلڈوز کر دیا. آپ نے تو وہ بھی تکلیف نہیں کی، آپ نے تو پارلیمان کے اندر اسے سرے سے لائے ہی نہیں، آپ نے تو کہا آرڈیننس پروملگیٹ کرو سو دیٹ نوبڈی کین آسک اے کوسچن. اچھا میری بات سنیں منیم، یہ جو آپ نے ساری باتیں کی، ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے جھوٹی فیک خبر دینی ہے، جس نے کسی کی کردار کشی کرنی ہے، جس کی پرائیویٹ لائف کو، زندگی کو، خاندان کو اپنے تباہ و برباد کرنا ہے، اس کے تو گھبرانے کا وقت واقعی ہوا چاہتا ہے. بالکل. لیکن جو اتھینٹک ہے، جو بات کر رہا ہے اور اس کے پاس اس کی سورس موجود ہے، اس کو تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کردار کشی کا کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کی پرائیویٹ لائف کو، کسی کی پرائیویسی کو آپ کو بلڈوز کرنے کا کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک جی. بات. اب میں آپ سے بات کیا کہہ رہی ہوں، اب وہی ادارہ جس کے لوگوں کے اداروں کے نام لے کے پی ایم ایل این کی طرف سے ان کے بارے میں بات کی، وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تھے. اب اگر اس قانون کے اندر، اس پیکا ایکٹ کے اندر، ترمیم کے اندر اس ادارے کو بھی شامل کر دیا گیا، یا پبلک آفس ہولڈر کے بہاف کے اوپر بھی جو اتھورائز شخص ہے وہ جا کے آپ کا مقدمہ لڑ سکتا ہے. پہلی بات، اگر آپ کے 3 سال سے 5 سال آپ کو کر دیا ہے، کس کو کیا اعتراض ہے؟ جھوٹی خبر پھیلانے کے اوپر میں صرف آخری بات کرنا چاہتی ہوں. میں کہہ رہا ہوں آپ کی حکومت ہے، میں دوبارہ کہوں گا، آپ نے کہا قانون کی حکمرانی، وزیراعظم نے کہا طاقتور کے لیے اور نہیں ہونا چاہیے، جو کمزور ہے اس کے لیے اور نہیں ہونا چاہیے. اس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کا ایکٹ تھا، اس حکومت کا ایکٹ تھا، جو طریقہ کار اپنایا گیا
محسن بیگ صاحب نے کیا کیا وہ جانے, انہوں نے تصدیق کی نہیں کی وہ عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن آج عدالت نے اس ادارے کے جو کہ آپ کی حکومت کے زیر انتظام ہے اس کے طریقہ کار پر جس طرح اس نے ایکٹ کیا اس کے اوپر سوالات اٹھائے کہ اس نے غیر قانونی طور پر ایکٹ کیا. کیونکہ 6,500 کے کمپلینٹس میں کہتا ہوں ہمارے ادارے نے جمع کرائی ہوئی ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے پاس کہ حضور ان پہ کوئی ایکشن لیجیے. جو جرنلسٹ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے یا ویلاگز کرتے ہیں یا ایون بات کرتے ہیں جو پروگرامز کے اندر آتے ہیں ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے, ہراس کیا جاتا ہے, وہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو کہا جاتا ہے کہ اس پہ بات کیجیے, ذرا ہماری کمپلینٹ سن لیں. اس پہ کوئی نہیں ہوتا. آج ڈائریکٹر صاحب نے کہا 14,000 کمپلینٹس پینڈنگ ہے, لیکن ایک وزیر صاحب صبح 9 بجے کمپلینٹ کرتے ہیں, 9:15 بجے ایک انلیگل ریڈ کنڈکٹ کیا جاتا ہے. آپ کی حکومت نے کون سا نیک کام کیا؟ اچھا میں پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں, کورٹ کا کیا طریقہ کار ہے, آنریبل جج صاحبان کیا فیصلے کرتے ہیں ہمارے لیے مقدم ہے, ہمارے لیے رسپیکٹیبل ہے. نہ میرا اس کے اوپر کوئی کرٹیسزم ہے, نہ وہ اپنی جورسڈکشن کو بہتر سمجھتے ہیں. وہ بڑا خوب نہ طاقتور نہیں, مراد سعید صاحب طاقتور ہے اس لیے ایف آئی اے نے ایکٹ کیا. نو پلیز ناؤ میں ابھی آپ کو فیکٹس بتاتی ہوں. اگر ایک صحافی کسی کی کردار کشی کرے, نازیبہ گفتگو کرے, اس کے خاندان کے بارے میں بات کرے, لیڈر کے بارے میں بات کرے, آپ ایسی گفتگو کرے جس کو آپ سن بھی نہ سکے, اس کے بعد جب آپ کو پکڑنے کی باری آئے اور آپ اسلحہ لہراتے ہوئے دندناتے ہوئے جائیں اور آپ کہیں کہ میں قانون سے اور اداروں سے اوپر ہوں اور آپ کہیں کہ آپ کو کوئی پکڑنا, تو یہاں پر طاقتور وہ شخص ہیں, یہاں پہ کوئی منسٹر نہیں. وہ دو مختلف چیزیں ہیں. وہ اسلحہ لہرانا انسداد دہشت گردی کے ایکٹ کے تحت ان کے اوپر پرچہ ہوا ہے, وہ بات غلط ہے, وہ بات غلط ہے اور آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایف آئی اے نے کیا وہ غلط ہے. دوسری میری بات, یہاں پہ اگر ایک صحافی یا سو کالڈ ساختہ جس کا گرج ہو, جس کو فرسٹریشن ہو, اگر ایک ریٹارڈ چڑیا والا رات کو بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ جی فلانے شخص میں بیگم میں اور فلانے شخص میں جی ڈائیورس ہو گئی ہے, he has a right to do that? No. آپ بالکل کہا کرو, بالکل بھی نہیں کرے گا. آپ ڈیفیمیشن کے تحت کریں گا. بالکل نہیں کرے گا. آپ بالکل کریں. تو لا کانسٹیٹیوشن ترمیم یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ کوئی سکم ہوگا یا کوئی مشکل ہوگی, اس ملک میں 18ویں ترمیم بھی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے, پر یہ اس کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت نہیں ہے نا, میجورٹی ضرورت ہے. You need to debate on these laws. کوئی ایشو نہیں ہوتا. اس کو کوئی استعمال غلط کرتا ہے, کورٹ کیا فیصلے کرتی ہے, میں کورٹ کے بارے میں کوئی نہیں کرتی, کورٹ نے آج بتا دیا نا کہ آپ کی حکومت میں طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور کمزور کے لیے اور ہے. اس ملک کے اندر لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کسی کی شخص کی شخصی ضمانت ہے کہ اس کی زندگی 4 دن میں وہ نہیں مرے گا, وہ اللہ تعالیٰ ضمانت دے گا. چلیں ٹھیک ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن آپ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. اس ملک میں وہ بھی قانون موجود ہے. پروسیس سے کچھ نہیں کیا آپ نے, بھی وہی کیا جس کا اوپیم ایل این کو ہم نے بہترین کام کیا ہے. اوکے موو فارورڈ ہے کہ ہم نے بہترین کام کیا ہے. جو شخص جھوٹی وہ نہیں لگاتا, نیوز نہیں لگاتا, جو کریکٹر اسیسینیشن نہیں کرتا, جو پرائیویسی کو انویڈ نہیں کرتا, جس کے پاس سورس نہیں ہے, اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. جو سچ کی خبر بتاتا ہے, جو تنقید کرتا ہے, آپ حق بجانے میں آپ 100 دفعہ تنقید کریں. ہم اپنی پالیسی کا یہ ویسے تحفہ میاں جاوید لطیف صاحب, یہ بحث لمبی ہو جاتی ہے, لیکن یہ تحفہ آپ کے حکومت کا دیا ہوا ہے. اب میرے خیال میں جس طریقے سے آپ نے اپوزیشن کی نہیں سنی تھی کسی ترمیم کے اوپر, بہت بڑے قانوندان اس کے اوپر بولتے رہے, آپ نے ان کی نہیں سنی. آج حکومت نے آرڈیننس پروپلگیٹ کر دیا کہ ڈیبیٹ سرے سے ہی فارغ ہو جائے. انہوں نے کہا ہمارے پاس قانونی طور پر حق ہے اور واقعی موجود ہے. اب انہوں نے کر دیا ہے تو اب آپ کو کیا پرابلم ہے؟ منی پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون جب بھی بنے اس کی نیت کو دیکھا جائے, اور قوانین بنتے رہتے ہیں اور ترمیم ہوتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر مجھے یہ بتایا جائے کہ میڈیا کنٹرول بل کی یہ بگڑی ہوئی شکل ہے آج کی جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں, جس آرڈیننس پہ. اور میں دوسرا یہ کہوں گا کہ جس حکومت کا تنقید برداشت نہ کرے, اس حکومت کے دور میں معاشرے سے بھی عدم برداشت جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح آج مجھے کوئی یہ بتائے کہ فیک نیوز ہے کیا اور اس کی تشریح کون کرے گا. یہ اسی طرح ہے جس طرح ماضی میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ قومی مفاد میں فیصلہ کیا گیا ہے. قومی مفاد کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, غداری کا حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ اسی طرح میں چلتے عرض کروں گا کہ کیا منیب صاحب اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟
اور اداروں میں بیٹھے لوگوں پر کیا تنقید کرنا قومی ایک فریضہ بطور پاکستانی ہم سمجھتے نہیں ہیں؟ اگر وہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس پر خاموش رہنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا غلطی کرنے والے کا جرم ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1971 میں کس طرح کے حالات بنا دیے گئے, کنٹرول کر لیا گیا میڈیا کو, اظہار رائے پر پابندی لگا دی گئی. اگر اس وقت اظہار رائے پہ پابندی نہ ہوتی, جو چیزیں 1971 کے 10-20 سال بعد سامنے آئیں, اگر اس وقت اظہار رائے پر پابندی نہ ہوتی تو شاید اصلاح ممکن ہوتی. میاں صاحب ان کا ڈیفنس یہ ہے نا کہ اظہار رائے کی پابندی کی آڑ میں غلط خبر آ جائے یا کوئی غلط انفارمیشن دے, لوگوں کی عزتیں اچھالی جائیں, جعلی الزامات لگائے جائیں, وہ درست نہیں ہے. اس کے اوپر اگر حکومت ترمیم لا رہی ہے, لے آئی ہے قانون کے اندر, تو بہت اچھی بات ہے. نہیں, غلط بات ہے. طریقہ کار دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون بنانا کسی بھی حکومت وقت کی یہ حق ہے, جو وہ بہتر سمجھتے ہیں وہ لے کر آئیں, اسمبلی میں لے کریں, سٹینڈنگ کمیٹیوں میں جائے, اور اس کے بعد دیگر فورم جو ہیں قانون آئین میں اس فورم پر جائے, بحث ہو, اور پھر کنسنسس سے جو قانون بنے اس کو مقدس جانا جائے گا. مگر جو آپ آرڈیننس کے ذریعے, ایک سیکنڈ منیب, اب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. آپ نے یہ قانون بنایا اور اس کا استعمال کون کرے گا؟ طاقتور. اس کا استعمال کون کرے گا؟ چیف ایگزیکٹو. فیصلہ کرے گا وہی. پھر مجھے یہ بتائیں کہ آج کے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں, یہ کہتے ہیں نا اداروں پہ انگلیاں اٹھائیں, اداروں میں بیٹھے لوگوں کا نام لے کر باتیں کی گئیں, تو مجھے آپ کہنے کی اجازت تو دیں نا منیب صاحب کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, ان پر کس نے الزامات لگائے, اس پر ریفرنس کس نے فائل کیا, ریویو کس نے فائل کیا, کتنے وزراء نے اس پر پریس کانفرنس کی, کتنے الزامات لگائے, اور کس نے معافی مانگی. میرے خیال میں کافی سبکی ہوئی ہے حکومت کو, کیونکہ جو فیصلے آئے ہیں, اچھا سبکی سے بات نہیں چلے گی. ایک سیکنڈ منیب, ایک سیکنڈ, نہیں منیب ایک سیکنڈ مجھے دیں. ان کا رائٹ ہے, وہ حکومت کے اوپر تصدیق آمیز پریس کانفرنسز کے اوپر, وہ اب ان کے پاس اختیار ہے قانون کے تحت, وہ ان کے خلاف عدالت پہ جا سکتے ہیں اس قانون کے تحت کہ بھئی آپ پابندی لگا رہے ہیں. اب اس قانون کے تحت آپ اس آرڈیننس کے ذریعے یہ پابندی لگا رہے ہیں, لوگوں کو بات کرنے پر پابندی لگا رہے ہیں آپ. نہیں بات کرنے پر, لیکن اگر ان کی حد کے عزت ہوئی ہے تو وہ تو ان کے پاس اختیار ہوگا. میاں صاحب میں ذرا تھوڑا, کیونکہ آپ کا ایک سیاسی معاملہ بھی ہے, میاں صاحب مجھے اجازت دیجئے, پلیز مجھے اجازت دیجئے, میں ذرا آگے آؤں گا. ایک بہت اہم معاملہ ہے. اجازت ہے. جل صاحب مجھے بتائیے, قانون آبویسلی بنتے ہیں, کوئی پہلا موقع نہیں ہے, بٹ یہاں ایشو یہ ہے, کوئی بھی انکریج نہیں کرے گا کہ کسی کی عزت اچھالی جائے, کوئی جعلی خبر ہو اس کو پروپیگیٹ کیا جائے. بٹ کیا یہ قوانین کسی بھی اچھے معاشرے کے اندر, کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر کنسلٹیٹو طریقے سے نہیں بننے چاہیے, یا اسی طرح آرڈیننسز کے تھرو امینڈمنٹس آنی چاہیے؟ منیب تھینک یو ویری مچ. بات یہ ہے کہ اس ملک میں قانون کا احترام ہے کتنا. بنانا ایک طریقہ ہے, کانٹینٹ اس کا دوسرا طریقہ ہے, لیکن سب سے سپیریئر چیز جو ہوتی ہے یا جو اس کو عزت بخشتی ہے وہ اس پہ عمل درآمد انفورسمنٹ ہے. انفورسمنٹ تو اس ملک میں کسی لا کی ہے نہیں. میرے نزدیک تو, میں تو ایک نیوٹرل آدمی ہوں, کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں. ایز اے نیوٹرل سٹیزن آف پاکستان میں تو سمجھتا ہوں ایک قانون بن گیا, ایک ڈرار میں یہ بھی پڑا رہے گا. آپ مجھے بتائیے کہ ایک ٹریفک کانسٹیبل آن ڈیوٹی, اس کے اوپر ایک ایم پی اے گاڑی چڑھا کے اس کو مار دیتا ہے, اس کی جان کے تحفظ کا اس ملک میں کوئی قانون ہے؟ 16 لاشیں ماڈل ٹاؤن میں گرتی ہیں, ان لوگوں کی جان کے تحفظ کا کوئی قانون اس ملک میں ہے نا؟ 325 افراد زندہ جلا دیے جاتے ہیں بلدیہ میں, ان کی تحفظ کا کوئی قانون ہے؟ میر مرتضیٰ بھٹو سڑک پہ قتل ہو جاتا ہے, اس کی جان کے تحفظ کا کوئی قانون ہے؟ تھا نا اس ملک میں. کتنا عمل درآمد ان پہ ہوا ہے؟ آج تک مجرم ملے کسی بھی حکومت کو؟ تو جب قوانین پہ عمل درآمد ہی نہیں ہونا تو یہ شور شرابہ کس بات کا ہے؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس سے پولیٹیکل ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی, فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہو جائے گا؟ پولیٹیکل ڈیبیٹ جن پہ ہوئی ہے, میں وہ قوانین گن رہا ہوں جن پہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہو چکی ہے, جن کا تحفظ آئین پاکستان کرتا ہے. آج زینب جو قصور میں بچی مرڈر ہوئی تھی, اس کے بعد سے 1280 کیسز صرف پنجاب میں ہو چکے ہیں. ان کو تحفظ مل گیا,
ان کے والدین حالانکہ اسپیسیفک لیجسلیشن آئی ہے اس کے اوپر، اسپیسیفک لیجسلیشن آ چکی ہے، کنسلٹیٹو پروسیس سے آ چکی ہے، اس پہ عمل درآمد ہوا ہے. تو جب عمل ہی نہیں کرنا تو پھر شور شرابہ کس بات کا ہے؟ اچھا یہ جو کہ کنسلٹیٹو ہے یا نہیں ہے، آرڈیننس کے ذریعے آیا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہو کے بنا ہے. میں آپ کو وہ قوانین بتا رہا ہوں جنہوں نے اس ملک کا انجر پنجر ہلا کے رکھ دیا ہے، وہ سارے کنسلٹیٹو پروسیس سے بنے ہوئے ہیں. بٹ فیکٹ یہ ہے جان صاحب کہ سیاسی جہاں مخالفین کی بات ہے ان کے اوپر یا کسی کے ساتھ آپ کی پرسنل ٹف ہے، وہاں پر تو فوری طور پر قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ہمیشہ ایسے ہوا ہے. آپ مجھے بتائیے، جیسے محسن بیگ صاحب کے ساتھ ہوا، عدالت آج کہہ رہی ہے محسن بیگ صاحب کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ جب دلائی کیمپ بنا تھا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، کن لوگوں کو اٹھا کے دلائی کیمپ میں ڈالا گیا تھا اور ان کے ساتھ فاحشہ عورتیں بند کر کے ان کی ویڈیوز بنائی گئی تھیں. ڈاکٹر نذیر کیوں مرڈر ہوا تھا؟ قصوری صاحب کیوں قتل ہوئے تھے؟ بات یہ ہے کہ اب تو چیزیں بہت بہتری کی طرف چلی جائیں. اب اپنے اپوننٹ کو قتل نہیں کروایا جاتا. اس ملک میں تو وہ بھی ہوتا رہا ہے، زبانیں کٹوائی جاتی تھی. لیکن اب جو کہا جا رہا ہے، اب جو اس قانون کے ذریعے ہوگا، اس قانون کے ذریعے ہوگا کہ اس قانون کے ذریعے صرف غریب کو ہوشیار رہنا چاہیے. ایگزیکٹلی میں وہی، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہے کیونکہ آپ کی ساری برادری سڑک پہ آ جائے گی. منیب کو جس دن ہاتھ لگایا گیا نا، ساری برادری. منیب کو پرابلم اس دن ہوگی جس دن منیب جھوٹ بولے گا. نہیں جھوٹ بول کے بھی بچ جائے گا. اچھا ہاں، یہ جو نہیں، کم از کم میں اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں جھوٹ بول کے بچ سکتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی برادری بڑی طاقتور ہے. ٹھیک ہے، میری برادری بھی بڑی طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. وکلاء کی برادری بھی بڑی طاقتور ہے. یہ سارے قوانین اس ملک میں غریب کے لیے بنتے ہیں. یہ دو جتنے ابھی شور کر رہے ہیں نا، they will all get away with it. اچھا ایک جلسہ میں دوبارہ آؤں گا میاں جاوید لطیف صاحب آپ کی جانب سے. اب ظاہری بات ہے مریم اورنگزیب صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، اس کی اہمیت اس لیے بن جاتی ہے کہ وہ جماعت کا موقف ہے. جو کہا جا رہا ہے وہ بھی بڑا الارمنگ ہے. انہوں نے دوبارہ کہا تھا یہ اگین الزام ہے، اور اگر الزام ہے تو اس کے سخت نتائج آ سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ایک بدقسمت حقیقت یہ ہے کہ سیاست کے اندر ریاستی اداروں کو خواہ مخواہ گھسیٹا جا رہا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، یہ سوال آپ کے پاس ڈائریکٹڈ ہے کیونکہ اب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک ٹویٹ ہے، ایک بیان ہے، جو کہ میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. آپ کی شاید نظر سے گزرا بھی ہو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا اہم بیان: تحریک عدم اعتماد پر سیاسی جماعتوں کا آئینی اور قانونی حق ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی. جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، خوف میں مبتلا عمران خان صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. خبردار کر رہی ہوں کہ انصاف سے عمران خان صاحب پشاور سے فون کالیں کرانا فوری بند کریں. آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے یہ ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی ہے اس کی نظیر نہیں ملتی. آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے. آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں. عمران صاحب، یہ غیر آئینی حرکتیں آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہیں جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، وہ پہلے ہی بہت ہو گیا ہے، اب ذرا چھوڑ دیں، بس کر جائیں سر. یہ اپنی جماعت کو ہی کہہ دیں، اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. کوئی فون کال، یہ دوبارہ آپ نے سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ یہ فون کالز آ رہی ہیں، دباؤ میں لا رہے ہیں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کوئی فون کال نہیں آ رہی، کچھ نہیں ہو رہا. یہ آپ کی اراکین ہی ہیں جن کو فون کالیں آ رہی ہیں. منیب، میں توقع رکھتا ہوں کہ تھوڑا وقت ضرور دیں گے، مجھے آپ نے ٹائم نہیں دیا جی، مگر میں آپ کو دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے آپ اخذ کر لیں ہو کیا رہا ہے پاکستان کے اندر. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 73 کا آئین جو تھا، اگر پاکستان میں کوئی آئین ہے تو وہ متفقہ طور پر منظور ہوا تھا، اور اسی آئین کے تحت ادارے کام کر رہے ہیں، انصاف کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر آئین کو کوئی توڑتا ہے تو اس کو کٹہرے میں لایا جانا چاہیے؟ کیا آج تک آئین کو توڑنے والے کو کٹہرے میں لایا گیا؟ جو کہ نہیں لایا گیا. جب تک آپ آئین کو توڑنے والے، روندنے والے پکڑیں گے نہیں، کٹہرے میں نہیں لائیں گے، آپ جتنے مرضی قوانین بنا لیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا. آپ کے قوانین جو پہلے سے موجود ہیں، اگر وہ آئین پر عمل آپ کروا لیں
تو پچھلے جو بنے ہوئے قوانین ہیں ان میں ترمیم کیے بغیر اس پر عمل درآمد جو ہے 90% ہو جائے گا. اچھا میاں مگر صاحب ہوتا درست ہے یہاں سر. کیا ہے؟ یہ اس بیان پر آ جائیں, مجھے اس کی حقیقت بتائیں نا, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس سر؟ یہ بڑا سخت الزام ہے جو آپ لگا رہے ہیں. اب آ جائیں منیب, جو آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات یہ ہے منیب کہ پاکستان کے اندر کیا 70 سالوں سے اور ان 4 سالوں میں بھی فون کال سمیت دباؤ میں لوگوں کو نہیں لایا جاتا رہا؟ کیا ہم نے ثبوت نہیں دیے؟ کیا شوکت صدیقی جسٹس جو ہیں انہوں نے کیا کہا تھا اس کی کوئی انویسٹیگیشن کرنے والا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں, جس محترم جسٹس صاحب کا میں نام لے رہا ہوں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب, ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو انہوں نے ججمنٹ دی وہ ان کا قصور بن گیا. صاحب صدر احترام, آپ مجھے پیراہ بتا رہے ہیں, آپ کانٹیکسٹ بتا رہے ہیں سر. میرا سوال فوکسڈ ہے. آپ ایک شخصیت پر الزام لگا رہے ہیں, ایک شخص کہہ کے, اور سب کو پتہ ہے وہ شخصیت کون ہے, ایک ڈیکوریٹڈ افسر ہے. مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے؟ منیب مجھے یہ بتائیں, میں اگر بات کروں گا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اگر مسلم لیگ نون کے ترجمان نے بات کی ہے تو بغیر ثبوت کے کر دی ہے, اور اس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے جا رہے ہیں. پھر میں آپ کو یہ کہوں گا کیا یہ کہ بیان میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کے نوٹس میں ہے؟ میاں صاحب یار میری ایک سیکنڈ منیب بات سن لیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کیا آئینی راستوں کو جب آپ بند کریں گے تو پھر منیب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی ریاستوں میں جہاں آئینی راستے بند کر دیے جاتے ہیں ان کا آپ انجام دیکھ لیں, وہاں ان ریاستوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ دیکھ لیں, اور پاکستان کے اندر جب آپ آئینی راستوں کو جب آپ نے بند کیا پاکستان کے اداروں سمیت ریاست کو نقصان پہنچا. آئین پاکستان کے تحت سب ادارے اپنی حدود کے اندر کام کرنے چاہیے, بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر ثبوت کے نہیں ہوگا. آپ کی باتوں سے میں یہ کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی قیادت کو یہ پتا ہے, آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ کو یہ پتا ہے, منیب سب کے علم میں ہے. کسی طور پر بھی مسلم لیگ کے ترجمان اگر بات کر رہے ہیں بغیر ثبوت کے نہیں ہم تو بات کر رہے ہیں. مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں, پر جن صاحب آپ بھی اس پہ کامنٹ کیجئے گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے جی. طرح رکھتا ہوں کہ میں نے ماضی میں جب بھی کوئی انٹرفیئرنس ہوا ہے میں نے کبھی گریز نہیں کیا میڈیا سے بتانے, عوام کو بتانے. ان کو اس وقت اگر نہیں ہے تو میں اس لیک آف انٹرفیئرنس کو ویلکم ہی کروں گا, اور امید ہی رکھوں گا کہ لیک آف انٹرفیئرنس رہے گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے جن صاحب کہ پی ایم ایل این کے پاس واقعی کوئی شواہد ہوں, کیونکہ ایک زمانے میں پی ایم ایل کیو کو تھے, جنرل کیانی صاحب اس وقت آرمی چیف تھے, تو انہوں نے جا کے گوش گزار کر دیا تھا کہ حضور ہمارے یہ خدشات ہیں, کچھ ایویڈنس کے طور پر بھی پیش کر دیا تھا. مسلم لیگ نون کو بھی ہو سکتے ہیں. دیکھو مسلم لیگ نون کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جہاں تک آئین توڑنے والوں کا ہے, یس ان کو کٹہرے میں لے جانا چاہیے, نہ کہ ان کے قدموں میں بیٹھ کے سیاست کرنی چاہیے اور ان کو اپنا روحانی باپ بنا کے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنا چاہیے. ایسے شخص کو عدالت میں لے جانا ہی بہتر طریقہ تھا. اس کے جوتوں میں بیٹھ کے سیاست کرنا غلط تھا, مارشل لا لگانا غلط تھا, آئین توڑنا غلط تھا, اور ان کے جوتے چاٹنا بھی غلط کام تھا. یہ دونوں غلط تھے اور دونوں کی سزا ہونی چاہیے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہوا میں بے پر کی, ابھی جس خاتون نے یہ کہا ہے جی کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں, وہ ایک نام لے سکتی ہے کہ فلاں ایک بندہ لے آئے نا اپنا ایم این اے ایم پی اے, ایم این ایز کو آ رہے ہوں گے, 2 ایم این اے لے آئیں اور وہ بتائیں جی کہ مجھے اس شخص نے یہ کہا ہے. اگر یہ کہا تو میں آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کنڈم کروں گا اس آدمی کو اگر انہوں نے ٹیلی فون کیا, اور اگر نہیں ہے تو دین شی مسٹ اپولوجائز اینڈ شی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اسی ربش کو روکنے کے لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے کہ زبان چلا دینے سے حقائق نہیں بدل جاتے, جھوٹ بک نہیں سکتا. اس لیے نام نہ لیں, کیونکہ آپ کے پاس اگر ایویڈنس نہیں ہے, اور کوئی ایم این اے کل یہ نہیں کہے گا کہ مجھے ٹیلی فون آیا ہے, لے آئیں اپنی پارٹی کے 2 ایم این اے لے آئیں کہ جن کو ٹیلی فون کیا ہے, ان کو لے آئیں تو بات ہو جائے گی نا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو فیک نیوز ہے, یہی وہ فیک نیوز ہے, یہی وہ کانٹینٹ ہے
جس کی ہم سب بات کر رہے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی مطلب چاہیے. یہ تو ڈیفیمیٹری اگر کوئی چیلنج کرنا چاہے، ادارہ کرنا چاہے، قانون اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ کر سکتا ہے، پھر اپنے ایک افسر کے دفاع میں وہ کر سکتا ہے. پھر یہ 2 وکیل بٹھا لیں گے اور پھر یہ کہیں گے جی ہم جن صاحب اس میں ہم ہاتھ نے کندن تو کو نام ہی آرسی کیا سر، ادارے کے پاس اختیار ہے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ڈیفیمیٹری ہے تو بالکل، اگر جھوٹ پر مبنی ہے تو بالکل چیلنج ہونا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہنا جی ہم نے تو کسی کا نام ہی نہیں لیا. وہ افسر کون ہے، وہ پولیس کا ہے، ایف آئی اے کا ہے، آئی بی کا ہے، کس کا ہے، پھر تو یہ 100 بہانے کریں گے. مطلب آپ سمجھتے ہیں جان بوجھ کے مبہم رکھا ہے اسے. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ یہ نام لیں اور کوئی کہے کہ جی انہوں نے ٹیلی فون کیا. اچھا میاں صاحب آپ کو، اچھا منیب منیب ایک سیکنڈ، جی منیب مجھے یہ بتائیں، میں نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا ذکر کیا ہے. جی میں نے کہا ہے ابھی جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کی جرت ہی نہیں ہے. بھائی ہم تو سیاسی لوگ ہیں نا، ہمارے میں جرت ہے نہیں ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. مجھے پہلے یہ بتائیں کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ان صاحب کا ذکر کیا تو کیا اور اس کے بعد کامل علی آغا، سینیٹر جو ہیں کامل علی آغا صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم تو سٹیٹ کے ساتھ ہیں، سٹیٹ کی طرف سے ہمیں کوئی اشارہ نہیں ملا. تو پھر جنرل صاحب نوٹس کریں نا، ان کو پوچھیں نا ان سے کہ سٹیٹ کون ہے، سٹیٹ اداروں کا نام ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ کون سا اشارہ ان کو آئے گا. اور جہاں تک ایک سیکنڈ جہاں تک ان کا جنرل صاحب کا الفاظ کا چناؤ ہے، مجھے انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اداروں میں اور عوام میں جو ہے وہ فاصلے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں کہ جھوٹے چاڑتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جوتے ان کے اپنے گلے میں پڑنے چاہیے ایسے لوگوں کے. ان کو ہوش آنی چاہیے. میاں صاحب پلیز یہ دیکھیں یہ غلط بات ہے. جن صاحب اب یہ obviously it should not have gone there. No response to a nonsense thing. چلیں ٹھیک. بتایا صاحب آخری مجھے کومنٹ دے دیجیے گا. الزام ظاہری بات ہے حکومت پہ لگایا جاتا ہے، حکومت ٹیلی فون کروا رہی ہے سب کچھ عدم اعتماد کو روکنے کے لیے. منیب یہ جو پی ایم ایل این کی ترجمان یا پی ایم ایل این کا بیانیہ عدم اعتماد کی ریزولوشن سے پہلے ہی یہ آ گیا کہ کسی کے کندھے کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں کہ چونکہ ہم عدم اعتماد لانے کے قابل ہی نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس نمبر ہی پوری نہیں ہے. یہ وہی استعفے جس طرح انہوں نے مذاق بنوایا تھا، لطیفے بنوا لیے تھے، یہی وہ ان کی کارستانی. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس دم خم ہے نہیں. اور یہ پی ایم ایل این کا خاصا ہے، کبھی ان کو خلائی مخلوق نظر آتی ہے، کبھی ان کو شیروانی کے بٹن نظر آتے ہیں، کبھی ان کو ٹیلی فون کال ہوتی ہے. دیکھیں ٹیلی فون کال اگر ان جیسے کمزور بندوں کو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے باتھ روم میں چھپنے کا وقت، ڈرائنگ روم میں پردے کے پیچھے چھپنے کا وقت پی ایم ایل این کا ہوا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سیاست ختم ہے. اور دوسرا قانون، آخری قانون کی بات کریں، میاں جاوید لطیف صاحب نے قانون کی بات کرے، قانون کی پاسداری کرنی تھی نا تو آپ نے نواز شریف صاحب کو جو ایبسکانڈر ہے پیدل بھی بھجوا دیتے ہیں تو وہ لندن سے چلے ٹھیک ہے. وہ قانون کی بات ہم دوبارہ بھی کبھی کریں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں، واپس آئیں گے، اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک بریک شامل کرتے ہیں. سوئس لیگز کے حوالے سے بہت بات ہو رہی ہے. ایک بریک کے بعد ہارون اختر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ڈل مومنٹ تو کوئی ہوتا نہیں ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، لیکن پیناما کے بعد، پینڈورا لیکس کے بعد اب سوئس لیگز کا چرچا ہے اور اس کے اوپر حکومت کی طرف سے بھی بیان داغے جا رہے ہیں. جو سامنے تفصیلات آ رہی ہیں آرگنائز کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ کی طرف سے، اب یہ انہیں سوئس لیگز کہا جا رہا ہے. اس میں الزامات لگائے جا رہے ہیں یا اگر یہ کہیں کچھ ڈیٹیلز ایسی سامنے آ رہی ہیں جن پر سوال کرنے بنتے ہیں یا شاید وضاحت آنا بہت ضروری ہے. مرحوم جنرل اختر عبد الرحمان صاحب جو کہ ایک زمانے میں آئی ایس آئی کے چیف بھی تھے، اور یہ افغان جہاد کے دوران جب بہت سارا جو اگر کہہ سکتے ہیں ہم انہیں پیٹرو ڈالرز پاکستان آ رہے تھے، پاکستان کے تھرو فنل ہو رہے تھے افغان مجاہدین کو، اور پاکستان کا اس کے اندر بڑا کلیدی کردار تھا. ان رپورٹس کے مطابق انہی دنوں کے اندر ایک بینک اکاؤنٹ یا کچھ بینک اکاؤنٹس کھولے گئے سوئس بینکس کے اندر، جہاں پر جو کہ اختر عبد الرحمان صاحب کے صاحبزادوں کے نام پہ تھے. اب ان کے اندر کیا ڈیٹیلز تھی، کتنا پیسہ ان کے اندر ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، جو امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ
کہ جیسے جیسے یہ پیسہ آ رہا تھا یعنی افغان مجاہدین کو کے لیے یہ ڈالرز آ رہے تھے، امریکن ڈالرز آ رہے تھے، اسی وقت یہ اکاؤنٹ کھولے گئے اور پھر ان اکاؤنٹ کے اندر جو اماؤنٹس ہیں وہ بلوڈ کرتی گئیں یا انکریز ہوتی گئیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ کیونکہ آج ہر جگہ پر یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو ہم نے زحمت دی ہے ہارون اختر خان صاحب کو جو کہ صاحبزادے ہیں مرحوم جنرل اختر صاحب کے، ذرا وضاحت کر دیں اس حوالے سے. ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پیپل ٹینڈ ٹو آسک کوسچنز اور شاید فوری طور پر خود ہی نتیجہ بھی اخذ کر لیا جاتا ہے. تو ذرا وضاحت اگر کر دیجئے پہلے کہ یہاں جو اسرشن ہے یا کم از کم جو ڈاٹس کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ غلط کہاں پر ہے اور ایکچول فیکٹ ہے کیا؟ منیب بہت شکریہ مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا موقع آپ نے دیا. دیکھیے مجھے زیادہ افسوس جو ہے وہ جرنلسٹک ایتھکس کا ادھر ہوا ہے کہ کیا وہ یہ رہے ہیں کہ 1985 میں اکاؤنٹ کھلا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہے کہ وہ کتنے اماؤنٹ سے کھلا، اور اس کے بعد بالکل کچھ نہیں بتا رہے آگے 20 سال جا کے کہتے ہیں کہ اس اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہو گئے، لہذا جنرل اختر عبد الرحمان اس وقت جو تھے وہ ISI میں تھے اور وہ افغان جہاد لڑ رہے تھے. He died in 1988. سو اگر آپ نے میرے والد کو امپلیکیٹ کرنا ہے انڈائریکٹلی بھی تو آپ بتائیں نا کہ کس وجہ سے اور کس پیسوں کی وجہ سے آپ امپلیکیٹ کر رہے ہیں اور کس قسم کی آپ نے چینل کو دیکھا ہے یا کس قسم کی رپورٹنگ آپ نے دیکھی ہے. آپ نے جو اکاؤنٹ کی بات کی ہے وہ میرے ایک بھائی کے پاس انفارمیشن آئی تھی اس سے پہلے آؤٹ ہونے سے پہلے، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا دس انفارمیشن از ناٹ کریکٹ اور انہوں نے کہا کہ اٹ از بیسڈ آن کنجیکچر. خود جس اخبار نے لکھا ہے اس نے کہا کہ جنرل اختر عبد الرحمان پہ 40 سال کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں ایگزیکٹلی، اور انہوں نے ایک بہت بڑی اور کامیاب ایک جہاد لڑی جس کے نتیجے میں سوویت ایمپائر جو ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہوا اور یہ دنیا چینج ہوئی. اس کے بعد کیا ہوا وہ ان کا تعلق کوئی نہیں تھا، ان کا ایک کام تھا، انہوں نے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا اور انہوں نے پاکستان کو سوویت انویژن سے بچایا. لہذا ہم تو روز یہ فیس کرتے ہیں، مجھے 32 سال ہو گئے اس ملک میں آئے ہوئے، ہم چھوٹے سے کاروبار سے شروع کر کے یہاں تک پہنچے ہیں اور کوئی بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض لوگ، کوئی تو نہیں کہنا چاہیے، بہت لوگ بڑے فین بھی ہیں، ISI کے بھی فین ہیں اور اس جہاد کے بھی فین ہیں، مگر وہ یہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ کیونکہ کاروبار کامیاب ہو گیا لہذا جنرل صاحب کی ضرور انوالومنٹ ہوگی. مجھے یہ بتائیے اس کے اندر کس قسم کا کنیکشن جنرل صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے؟ کیونکہ ہم اس وقت ایک اسٹیبلشڈ پروفیشنلز تھے. میں نے خود 23 سال کی عمر میں ایکچوریل سائنس کا ہائیسٹ ڈگری فیلوشپ لے کے دنیا میں ریکارڈ قائم کیا تھا ایز دا ینگسٹ ایکچوری، اور آج تک وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. میرے بھائی ہمایوں بھی ایکچوری ہیں، باقی میرے بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. وی آر انڈیپینڈنٹ ان آور اون رائٹس. ہم سے سوال پوچھتے نا میرے باپ کے اوپر کیوں ایلیگیشن لگائی ہے، تو مطلب ہے کہ ٹارگیٹڈ تھی نا. اچھا نہیں ہارون صاحب ذرا یہ کلیریفائی کر دیجئے، آپ ظاہری بات ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے والد صاحب کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ بینک اکاؤنٹس کھولے ضرور گئے تھے اور لیکن کھولے آپ نے اپنے لیے تھے یا اپنی بزنس ریکوائرمنٹس کے لیے؟ بالکل میں ایڈمٹ نہیں کر رہا، میں نے پہلے سٹارٹنگ پوائنٹ پہ کہا ہے کہ میرے ایک بھائی کے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی، ان سے سوال پوچھا گیا تھا، انہوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے، انہوں نے کہا دس انفارمیشن از رانگ. ایون دا بینک، یہ بینک کی انفارمیشن نہیں ہے، یہ لیک ڈاکیومنٹس ہیں، بینک نے اس کو ٹینڈنشیس کہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیا سے اور پری کنسیوڈ ٹارگٹ سے آئے ہیں اور ادھر ادھر سے انفارمیشن اکٹھی کر کے انہوں نے اپنا ایک بائس کنکلوژن دیا. دیکھیے ہم 3 بھائی جو ہیں ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم پاکستان آنے سے پہلے بھی کاروبار کرتے تھے، پروفیشنل بھی تھے اور پاکستان میں بھی ہم نے کاروبار کیا ہے. ہماری ملٹی نیشنل سے ڈیلنگ ہے، ہمارے جوائنٹ وینچرز ہیں، ہم ایکسپورٹرز ہیں، ہمارے لیٹر آف کریڈٹس کھلتے ہیں، آئے دن ہم بینکوں سے ڈیل کرتے ہیں. تو کسی بینک میں کسی وجہ سے کسی جوائنٹ وینچر کی وجہ سے ڈیو ڈیلیجنس اگر ہوئی ہے اور لیک ڈاکیومنٹ میں انہوں نے اس ڈیو ڈیلیجنس کو لے کے میرے والد پہ ڈال دیا ہے، تو یہ کہاں کے جرنلسٹک ایتھکس ہے؟ بٹ ہارون صاحب ایک سوال obviously بنتا ہے کیونکہ آپ نے کہا آپ بالکل ڈینائی کر رہے ہیں اسے، تو میں اگین فار دا کلیئرٹی صرف وضاحت کے لیے آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، اچھا ہے آ جائے کہ آپ کے نزدیک یہ انفارمیشن انکریکٹ ہے، دیز بینک اکاؤنٹس allegedly جو بھی ہیں they don't exist. دوسرا سوال کا جواب یہ دے دیجئے گا کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، آپ نے جواب نہیں دیا، کیا یہ بھی غلط ہے یا درست ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ these accounts do not exist, number one. نمبر 2 یہ ہے کہ میں اور میرے بھائی اور میری فیملی ٹوٹلی ڈسکلوزڈ فیملی ہے. ایسٹس آر ڈسکلوزڈ. پاکستان کے قانون کے مطابق ٹیکسز ہیو بین پیڈ اپ ٹو ڈیٹ. دیر از نو ڈیفالٹ. اینڈ جہاں تک میرے بارے میں انفارمیشن بھیجی, مجھے کوئی چیز ریسیو نہیں ہوئی. میرے چھوٹے بھائی کو ریسیو ہوئی, اس نے جواب دیا اور اس میں یہی تینوں نام لکھے ہوئے تھے, اور اس نے جواب دیا یہ انفارمیشن صحیح نہیں ہے, یہ غلط ہے, اور اس سے میرے باپ کو امپلیکیٹ جو کر رہے ہیں دیٹ از کنجیکچرل. انہوں نے یہ اس کا جواب دیا ہے. یہ غلط تاثر پیش کیا جا رہا ہے کہ مجھے انفارمیشن آئی اور میں نے جواب نہیں دیا. مجھے کسی قسم کی کوئی ای میل نہیں آئی. اوکے, اب لاسٹلی آپ کیا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اب؟ ڈو یو وش ٹو چیلنج دیم ایٹ اینی فورم؟ میں سیریسلی ہماری فیملی کانٹمپلیٹ کر رہی ہے کہ یہ انہوں نے جس طرح ایک قسم کا جمپ کر کے میرے والد کے بیچ میں انوالو کیا ہے. دیکھیں آج پورے دنیا میں میرے والد کی فوٹو چل رہی ہے. Why? What is the connection? I mean, if I am a businessman, everything I do, that means کہ میرے والد کی وفات سے پہلے جب وہ ISI میں تھے, میں پوری دنیا میں اگر بینک اکاؤنٹ کھولتا تھا وہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہوتا تھا. What are they talking about? We were well-established professionals at the highest levels before we came back to Pakistan. We were doing businesses. We were doing management consulting. ٹھیک. تو یہ کس طرح کی انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ جرنلسٹک ایتھک ہے کہ انہوں نے میرے والد کو امپلیکیٹ کیا اور پوری دنیا میں فلیش کیا. تصویر ان کی دی ہے, میرے بھائیوں کی تصویر کیوں نہیں دی؟ ٹھیک, یعنی کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں ان تمام تر This option is absolutely open. جس طرح انہوں نے جلدی میں کیا. آپ دیکھیں حالات بھی دیکھیں نا, کولڈ وار 35-40 سال کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. Look at what is happening in Poland. These leaks have also targeted on the US intelligence agencies. اب جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے ان کو بھی انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے. I don't know what the geopolitical situation is here, but they have targeted the Pakistan ISI. ٹھیک, بالکل, there could be an ulterior motive in this. بہت شکریہ ہارون اختر خان صاحب, آپ نے وقت دیا, وضاحت آنی ضروری تھی. ہارون اختر خان صاحب ان تمام الزامات یا جو بھی اسرشن اس پورے ڈاکیومنٹ کیا ہے اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی ارادہ رکھتے ہیں, ان کی فیملی کانٹمپلیٹ کر کے اسے چیلنج بھی کریں گے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, فیڈ بیک دیجیے گا. خدا حافظ.